Assalamu alaikum everyone, here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel Fairy Tales. So we continue with the novel Kabhi Roshni Kabhi Tegi, written by Anila Klein. So let's start it. इलेक्ट्रिकल कूलर से पानी पीकर वो बड़ी तेज़ी से पलटी थी जब पीछे से आते इस दराज कद लड़के से टकरा गई। नतीजतन इसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल और इस लड़की के हाथों में पकड़ा मोबाइल, चाबियाँ और खाकी रंग का लिफाफा सभी कुछ मार्बल के फर्श पर बिखर गया। देख कर नहीं चला जाता, लड़का अपनी चीज़ों को देखते हुए फट पड़ने वाले अंदाज में बोला था। सारा बुरी तरह से घबरा गई और इसकी नीली आंखें झटपट शफाफ पानियों से भर गईं। हालांकि इस लड़के का लहजा सख्त ज़रूर था, मगर इतना भी नहीं कि मद्दे मुकाबिल रो ही पड़े। मगर मद्दे मुकाबिल कोई नॉर्मल लड़की तो थी नहीं, वो सारा हयात थी जो हर वक्त खुद तरसी और खुद खौफ का शिकार रहती थी, जिसे अपने जैसे इंसानों से डर ही लगता था। और अगर इसका बस चलता तो कभी किसी का सामना ना करती। वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहती थी, मगर हानिया और मोना ज़बरदस्ती इसे वहाँ ले आई थी। आज इसकी फ़ीस जमा होना थी और हानिया चाहती थी कि सारा एक मर्तबा अपना डिपार्टमेंट भी देख ले, ताकि बाद में इसको कोई मसला ना हो। वो लोग डिपार्टमेंट से निकलकर बैंक की तरफ जा रही थी जब सारा को शदीद प्यास का एहसास हुआ और वो कॉरिडोर में लगे कूलर से पानी पीने के लिए रुक गई। इसी दौरान मोना और हानिया बातें करती हुई चंद कदम आगे चली गई थी और सारा की तेज़ी दिखाने की वजह सिर्फ यही थी कि वो इनके साथ जल्दी से शामिल हो जाए, मगर इस तेज़ी की वजह से वो इस लड़की के साथ टकरा गई थी। अरे आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया? सारा की फाइल फर्श से उठाकर इसे पकड़ाते हुए वो लड़का बेहद हैरत से इसके गालों पर फिसलते आंसुओं को देखकर पूछ रहा था। सारा कुछ नहीं बोली, बल्कि इसके आंसुओं में रवानी आ गई। इस वक्त मोना और हानिया भी पलट कर इनके करीब चली आई। सारा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हानिया ने परेशानी से अपने साथ लगा लिया, जबकि वो लड़का मोना को सारी बात बताने लगा। वो इसका डिपार्टमेंट फेलो रहा था और मोना इसे अच्छी तरह से जानती थी और सारा की ज़हनी हालत का भी इसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि इसे रोने या परेशान होने के लिए इन दिनों किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसने हारिस की वजाहत सुनी अनसुनी कर दी और इसको सारा के मुतालिक बताने लगी। ये मेरी कज़न है सारा, इसने इसी साल फार्मेसी में एडमिशन लिया है। अब तुमने इसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और सारा, ये हारिस है, तुमसे 2 साल सीनियर है, मगर तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है। मोना ने 2 तरफ़ा तारुफ करवाया था, जिस पर सारा ने तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, मगर हारिस ने बहुत ध्यान और तवज्जो से सारा के रोए रोए गुलाबी चेहरे की तरफ देखा। वो अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी नीली आंखें अभी भी भीगी भीगी सी थीं और इतना सा रोने से ही गुलाबी हो चुकी थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी। इसका चेहरा देखते हुए हारिस के दिल को कुछ हुआ था। इसे वो बहुत प्यारी, बहुत अपनी सी लगी, इसलिए वह अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर इनके साथ चल पड़ा। हारिस, तुम्हें सारा का बहुत ख्याल रखना होगा, वो बहुत दुखी लड़की है। बैंक की तरफ जाते हुए जब हानिया और सारा 2 कदम आगे चल रही थी, मोना धीरे धीरे हारिस को सारा के बारे में बताने लगी। इसे सारा से हमदर्दी थी और वो दिल से चाहती थी कि डिपार्टमेंट आकर इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। हारिस के बारे में मोना की राय बहुत अच्छी थी, इसलिए इसने हारिस को सारा के बारे में सब कुछ बता दिया। हारिस का कई बार दिल चाहा कि वो मोना को बता दे कि सारा का ख्याल रखने के लिए अब इसे किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है, और मगर वो कुछ कह नहीं सका और ना ही तब तक वहाँ से जा सका जब तक वो तीनों यूनिवर्सिटी में रहीं। इनके जाने के बाद भी वो देर तक अकेला इधर उधर फिरता रहा और सारा के बारे में सोचता रहा। वो चीनी गुड़िया जैसे एक मुख्तसर मुलाकात में ही इसके दिल पर गहरे नक्श छोड़ गई थी। अब इसे इस दिन का इंतज़ार करना था जब फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हों और सारा डिपार्टमेंट को रौनक बख्शे। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हुए 6 दिन हो चुके थे, मगर सारा अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। हारिस हर रोज़ इसका इंतज़ार करता, वो तो जैसे एडमिशन लेकर ही भूल गई थी। अब शायद वो ना ही आए, आना होता तो अब तक आ गई होती। मायूसी के आलम में सोचते हुए वो डॉक्टर सना के ऑफिस की तरफ जा रहा था जब इसे कॉरिडोर में एक खिड़की के पास नज़र आई। बिल्कुल सादा सफ़ेद लिबास पहने, वो कंधे पर ब्राउन बैग डाले अपनी फ़ाइल को सीने से लगाए खड़ी थी और खिड़की के बाहर पता नहीं किस चीज़ को किस कदर एहमाक से देख रही थी कि पलकें तक नहीं झपक रही थी। हारिस चंद मिनट तक सरखुशी और सरशारी के आलम में इसका चेहरा देखता रहा, फिर इसके करीब चला आया। हेलो मिस सारा, कैसी हैं आप? इसने बड़ी गर्मजोशी से सारा को मुखातिब किया था। सारा बुरी तरह से चौंकी और हैरत से इसका चेहरा देखने लगी।
آنکھوں میں واضح اجنبیت تھی۔ یقیناً اس نے حارث کو نہیں پہچانا تھا۔ اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، مگر پھر اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ سارا جس طرح کے حالات کا شکار تھی، ان کو جانتے ہوئے اس سے کسی اچھے اور نارمل طرز عمل کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں حارث ہوں، مونا نے آپ سے میرا تعارف کروایا تھا جس روز آپ لوگ فیس جمع کروانے آئے تھے۔ اوہ اچھا۔ سارا کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ انسانوں کے اس جمع خفی میں کوئی تو تھا جس کو اس سے شناسائی کا دعویٰ تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی تسلی ہوئی تھی، مگر اس نے زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کلاس کیوں نہیں لے رہی؟ حارث کے لیے ان نیلی آنکھوں کی ایک لمحے کی چمک بھی بہت تھی۔ جی میں وہ سارا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب اس سے کیا کہتی کہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کلاس اٹینڈ کر سکے، اس لیے تو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑی تھی۔ وہ تو یونیورسٹی آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو ہانیہ نے بار بار اصرار کر کے اسے اس وعدے پر یہاں بھیجا تھا کہ وہ اس کی خاطر صرف 15 روز یونیورسٹی چلی جائے، تب تک اگر وہ وہاں سیٹ نہ ہو سکے تو پھر بے شک جانا چھوڑ دے۔ اور سارا کو اس کی یہ بات نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑی تھی، اور آج وہ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ چلے میں آپ کو آپ کی کلاس تک چھوڑ آتا ہوں، اس نے نرمی اور اپنائیت سے کہا تھا۔ سارا بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی، مگر جب وہ دونوں پورے 7 منٹ کے بعد 3rd فلور پر اس کے بائیو کیمسٹری کی کلاس کے سامنے پہنچے تو وہ اندر جانے کے بجائے دروازے کے قریب رک کر اپنی مخروطی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں آج کلاس نہ لوں تو؟ حارث ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ یہ بات وہ نیچے گراؤنڈ فلور پر بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ چند لمحوں تک کچھ نہیں بولا تو سارا نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، کل لے لینا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ آرام سے بولا تھا، آؤ میں تمہیں لائبریری اور کینٹین دکھا دوں اور تمہارا ٹائم ٹیبل بھی لے لوں۔ اس کے لہجے کی نرمی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سارا کا دل یکدم ہی کچھ پرسکون سا ہو گیا اور سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ پورا دن اس نے حارث کے ساتھ ہی گزارا۔ حارث نے اس کا ٹائم ٹیبل اسے لے کر دینے کے علاوہ اسے ایک کلاس روم بھی دکھا دیا تھا جہاں اس کی کلاسز ہونا تھی۔ پھر اس نے اسے کینٹین اور لائبریری بھی دکھائی اور اس کا لائبریری کارڈ بھی بنوا کر دیا۔ وہ ساری باتیں جن کو سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتی رہی تھی، حارث کے ساتھ اسے ان کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ نہ اسے لوگوں کے ہجوم دیکھ کر وحشت ہوئی تھی، نہ کسی کو فیس کرنے کی پریشانی نے گھیرا تھا۔ اس لیے جب 1 بجے ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ صبح کی نسبت کافی مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگلے روز ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے حارث کو ہی تلاش کیا تھا۔ وہ اسے لائبریری کے سامنے کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا، مگر سارا پر نظر پڑتے ہی وہ ان لڑکوں کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ سارا سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس نے سارا کو اس کے کلاس روم تک چھوڑا اور کہنے لگا، آج تمہاری 3 کلاسز اکٹھی ہیں۔ میں لائبریری میں ہوں گا، تم کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہیں آ جانا، یا مجھے مس کال دینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ سارا کو ہدایات دے کر وہ خود لائبریری میں چلا آیا۔ آج اس کی کوئی کلاس نہیں تھی، البتہ اسے کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے تھے۔ اگلے 3 گھنٹے تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا، پھر بکس بند کر کے سارا کا انتظار کرنے لگا، مگر جب کافی دیر تک بھی وہ نہیں آئی تو خود اٹھ کر 1st فلور پر چلا آیا جہاں سارا کی کلاسز ہوئی تھیں۔ سارا اسے ٹیرس پر نظر آئی۔ وہ وہاں اکیلی کھڑی پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوریڈورز میں ہر طرف لوگوں کا رش تھا اور وہ اسی رش سے پریشان ہو رہی تھی۔ حارث پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کی پریشانی یوں غائب ہوئی جیسے میلے میں بچھڑ جانے والے بچے کو کوئی اپنا نظر آ گیا ہو۔ میں موبائل گھر بھول آئی تھی، اور حارث کے قریب آتے ہی اس نے وضاحت دینا شروع کی تھی، مگر حارث نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ اس نے لاشعوری طور پر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مونا نے اسے بتایا تھا کہ سارا اگر کسی جگہ لوگوں کا ہجوم دیکھ لے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس وقت بھی حارث کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس لیے اس نے بغیر کسی خاص جذبے کے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس پر سارا نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا اور حارث کو اس پر ترس آنے لگا۔ تم نے صبح کا ناشتہ کیا تھا؟ سیڑھیاں اتر کر اس نے سارا سے سوال کیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ ٹھیک طرح سے کر کے آیا کرو، اگر تم خود اپنا خیال نہیں رکھو گی تو کون رکھے گا؟ اس کا ہاتھ تھام کر کینٹین کی طرف جاتے ہوئے حارث نے اسے نصیحت کی تھی۔ آپ رکھیں گے؟ سارا کے اندر بے اختیار ہی جواب گونجا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ اسے حارث سے باقاعدہ بات کرتے ابھی دوسرا دن تھا، اور وہ اس سے ایسی اپنائیت محسوس کرنے لگی تھی جیسے اپنائیت کو لوگوں میں ڈھونڈنا اس نے بہت دنوں سے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے عقیدت سے حارث کے پرخلوص اور بے ریا چہرے کی طرف دیکھا
اور لاشعوری طور پر حارث کے ہاتھ پر اس کی گرفت تھوڑی سی مضبوط ہو گئی۔ حارث کی وجہ سے سارہ کسی حد تک یونیورسٹی میں ایڈجسٹ تو ہو گئی تھی، مگر پڑھائی میں اب بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب بھی وہ کوئی کتاب کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتی، غائب دماغی اور ہر وقت منتشر رہنے والے خیالات کی بنا پر اس کی توجہ کسی بھی ٹاپک پر مرکوز نہ ہو پاتی اور وہ تھک کر کتاب بند کر دیتی۔ اپنی کلاس میں وہ سب سے پیسو اسٹوڈنٹ تھی اور اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے بورڈ میں کوئی پوزیشن لی ہوگی۔ گھر میں تو خیر کسی کو اس کی ذات سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ رہے ہانیہ اور محمود انکل تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ سارہ نے یونیورسٹی جانا شروع تو کیا، ورنہ ہر وقت کمرے میں بند رہ کر اور متضاد سوچوں میں گرے رہنے سے شاید وہ پاگل ہی ہو جاتی۔ خود سارہ کو بھی اب ہانیہ کا اصرار اپنے حق پر بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ دن میں 6 گھنٹے گھر سے باہر کھلی فضا میں گزارنے کے باعث اس کا ذہن تھوڑا بہت تو بڑھ گیا تھا۔ اسے کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا جب فزیکل فارمیسی کی کلاس میں اس کی پریزنٹیشن کی باری آئی جو اسے 4 روز بعد دینا تھی۔ ٹاپک سنتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے تو ابھی تک کوئی ایک بھی چیز تیار نہیں کی تھی، پھر یہ پریزنٹیشن کیسے دیتی؟ گھبراہٹ اور پریشانی میں اس نے اپنی اگلی کلاس بھی نہیں لی اور لائبریری چلی آئی، مگر 1 گھنٹے تک سر کھپانے کے باوجود اسے مطلوبہ میٹر نہیں مل پایا۔ دراصل وہ پریشان ہی اتنی تھی کہ سکون سے کسی بھی کتاب کو پڑھ نہیں پا رہی تھی، اور جو وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر اس نے تھک کر کرسی کی فرش سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچا اونچا روئے کہ اس سے اتنا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ حارث اسے ہی ڈھونڈتا ہوا لائبریری میں آیا تھا۔ 4 دن بعد میری پریزنٹیشن ہے اور میری بالکل بھی تیاری نہیں ہے۔ کلاس بھی اس لیے نہیں لی تھی کہ کچھ میٹر ہی ڈھونڈ لوں گی، مگر مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا۔ انفیکٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شدید قسم کی خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ حارث ہلکے سے مسکرا دیا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو، لاؤ ٹاپک دکھاؤ، میں تمہیں میٹر ڈھونڈ دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حاضر تھا۔ سارہ نے بغیر کچھ کہے ٹاپک اس کو لکھ دیا اور حارث نے اگلے آدھے گھنٹے میں مطلوبہ میٹر مختلف کتابوں سے تلاش کر کے نہ صرف اسے فوٹو کاپی کروا دیا بلکہ اس ٹاپک کو پریزنٹ کرنے کے لیے ضروری ٹپس بھی اسے دے دی، اور اس کی اس حد تک تیاری کروا دی کہ 1 بجے جب وہ گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو خود کو ذہنی طور پر بے حد ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ سارہ، تم ڈپارٹمنٹ کے اینول ڈنر میں آؤ گی؟ اس روز پارکنگ والے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے حارث نے اس سے سوال کیا تھا۔ جہاں تک وہ روز ہی اسے چھوڑنے آتا تھا۔ ان کی دوستی کو اب 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ سارہ اب اس سے بلا جھجک اپنی ہر بات اور ہر سوچ کو شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں صرف اپنی کلاسز لینے کے لیے الگ ہوا کرتے تھے، ورنہ کینٹین، کمپیوٹر لیب اور لائبریری میں ہر جگہ انہیں ایک ساتھ ہی دیکھا جاتا تھا۔ حارث کی دوستی کی وجہ سے سارہ میں کافی ساری مثبت تبدیلیاں آئی تھیں۔ اب وہ کسی سے بات کرتے ہوئے پہلے کی طرح گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ اب بھی اس کی دوستی حارث کے علاوہ کسی سے نہیں تھی، مگر وہ کچھ کلاس فیلو سے رسمی الیگ کرنے لگی تھی۔ نہیں حارث، میں نہیں آؤں گی۔ سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے وہی جواب دیا تھا جو حارث کے پہلے ہی امکان میں تھا۔ سارہ کسی بھی گیدرنگ میں شرکت نہیں کرتی تھی۔ اب تک اس کے اپنی کلاس کے 3 ایسے فنکشن ہو چکے تھے جن میں اس کی کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ نے شرکت کی تھی، مگر وہ کسی ایک میں بھی نہیں گئی تھی۔ کیوں؟ وہ چلتے چلتے رک گیا تو سارہ کو بھی رکنا پڑا۔ میں فنکشنز میں آ کر کیا کروں گی؟ وہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور تمہیں پتہ ہے میں زیادہ لوگوں میں ایزی فیل نہیں کرتی۔ سارہ نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھ کر التجا کی، مگر حارث پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہیں لوگوں سے کیا، تم تو میرے ساتھ رہو گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بالکل بور نہیں ہونے دوں گا۔ میں بوریت سے تھوڑا ہی ڈرتی ہوں، وہ پھیکے پن سے مسکرائی۔ بس میں نے کہہ دیا، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ کیا تم دوستی کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ حارث نے مصنوعی خفگی سے منہ پھیلایا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارہ ہنس پڑی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ اور کچھ؟ اس بار اس کے لہجے میں بشاشت تھی جو حارث کو بہت اچھی لگی۔ وہ بے اختیار ہی خوش ہو گیا۔ اور یہ کہ تم کوئی گہرے رنگ کا خوبصورت سے لباس پہن کر آنا۔ قسم سے یار، میں تمہیں ان سفید اور مرے رنگوں کے ملبوسات میں دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ اس نے زبانیں بھر کی بے چارگی اپنے چہرے پر طاری کر کے بڑے عاجزی سے کہا تھا۔ سارہ کو
سارہ کا منہ بن گیا، حالانکہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ممی پاپا کے بعد سے سارہ نے سفید یا نہایت ہلکے رنگ کے سادہ ترین لباس ہی پہنے تھے۔ اچھا، پہن آؤں گی، اور کچھ؟ اس کے انداز میں اس بار ہلکی سی چڑچڑاہٹ تھی۔ حارث کو اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا، اور یہ کہ اپنی دونوں کلائیوں میں تھوڑی تھوڑی کانچ کی چوڑیاں پہنانا۔ اس نے اگلی فرمائش کی تھی۔ سارہ کی چڑچڑاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ حارث تم؟ وہ اسے مارنے کو لب کی تو حارث نے ہنستے ہوئے اس کی فائل پکڑ لی تو وہ بھی ہنس پڑی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے گیٹ کی طرف چلنے لگی۔ اگلے چند منٹ کے بعد جب اپنی کار میں بیٹھی گھر جا رہی تھی تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھری ہوئی تھی، اور اس کا دل ہمک ہمک کر حارث کی ہر فرمائش کو پورا کرنے پر اصرار کر رہا تھا۔ گہرے گلابی رنگ کا ہلکی ہلکی سلور کڑھائی والا بے حد خوبصورت اور اسٹائلش لباس پہن کر اس نے آئینہ دیکھا تو ایک عرصے کے بعد اسے اپنا آپ بے حد خوبصورت لگا۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے لمبے سنہرے بالوں کو اس نے پنک کیچر لگا کر کھلا چھوڑ دیا اور گنگناتے ہوئے کانوں میں ننھے ننھے سلور ایئر رنگز پہننے لگی۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے اپنی دونوں کلائیوں میں تھوڑی تھوڑی کانچ کی گلابی چوڑیاں بھی پہن لیں۔ سلور سینڈل پہن کر اس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل چاہا کہ وہ جتنی حسین لگ رہی ہے اس سے بھی کچھ زیادہ لگے، اس لیے دراز کھول کر اس نے لائٹ پنک لپسٹک نکالی اور اپنے تراشیدہ ہونٹوں کو بڑے سلیقے سے لگانے لگی۔ اس کا خوبصورت چہرہ مزید چمک اٹھا۔ مطمئن ہو کر اس نے اپنا پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ فاروق اور صدف حسب معمول باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ایک بار پھر اس کے خیالات کی روح حارث کی طرف مڑ گئی اور اس کا موڈ اپنے آپ ہی خوشگوار ہو گیا۔ 15 منٹ کا راستہ مسلسل حارث کو سوچتے ہی کٹا۔ حارث پارکنگ میں موجود تھا اور اسی کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ کار سے اتر کر اس کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ اس نے اپنے تصور میں سینکڑوں بار سارہ کا سجا سنورا روپ دیکھا تھا، مگر حقیقت میں وہ پہلی بار یوں اس کے سامنے آئی تھی اور اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا ہر تصور اسے حقیقت کے سامنے مانند پڑ گیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے بت کی طرح ساکھ کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، اور سارہ کو اس کا یوں دیکھنا بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وقت ان دونوں کے لیے تھم سا گیا تھا۔ ڈوبتی شام کا سارا فسوں گویا ان دونوں کے قرب میں ہی سمٹ آیا تھا۔ سارہ، یہ تم ہو؟ نہ جانے کتنے لمحوں کے بعد حارث کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ یہ واقعی تم ہو؟ اتنی حسین، اتنی پیاری، میری سارہ! وہ عالم بے خودی میں بول رہا تھا۔ سارہ کا گلابی چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہلکے سے مسکرا دی۔ سارہ! حارث کسی ٹرانس میں اس کے مزید قریب چلا آیا اور اس نے سارہ کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ اس نے پہلے بھی کئی بار پکڑا تھا، مگر آج اس کے پکڑنے میں کچھ خاص بات تھی۔ سارہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے اس کی گرم مضبوط ہاتھوں میں کپا سا گیا۔ سارہ، تم ہمیشہ میرے قریب رہو گی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں بہت اپنائیت اور بہت محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سارہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جانتی ہو، میں نے جس دن اور جس لمحے سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، اسی لمحے سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ تم میری جہاں ہو سارہ، تم میری دنیا ہو، تم میرا سب کچھ ہو۔ وہ پہلی بار سارہ کے سامنے اس محبت کا اظہار کر رہا تھا جس کو اتنے عرصے سے اس نے اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا۔ سارہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ حارث تم؟ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر حارث نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے بولا، سارہ تم کچھ نہ کہو، سارہ تم کچھ نہ کہو، بس مجھے سنو۔ میں آج تم سے وہ سب کچھ کہنا چاہتا ہوں جو آج تک صرف تمہارے تصور سے کہتا آیا ہوں۔ سارہ، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حارث سارہ کے لب بے آواز ہلے تھے۔ اسے لگا کہ حارث جو کچھ کہہ رہا ہے، صدیوں سے اس کی سماعتیں یہی سب سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور بے اختیار ہی اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ حارث کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ او سارہ، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، وہ خوشی سے اونچی آواز میں چہکا تھا۔ سارہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ہلکے سے ہنس کر اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اندر چلو، فنکشن شروع ہو گیا ہوگا۔ سارہ نے مصنوعی خوبی سے اس کی طرف دیکھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج بڑے عرصے کے بعد اسے اپنی چال میں وہ اعتماد محسوس ہو رہا تھا جس سے کئی ماہ پہلے وہ محروم ہو چکی تھی۔ ہانیہ کی شادی ہو رہی ہے، اس روز کینٹین میں بیٹھے ہوئے سارہ نے دل گرفتگی سے حارث کو بتایا۔
حارث سارہ کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے دھیرے سے اپنا ہاتھ سارہ کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ہانیہ کی شادی اس سے ہو رہی ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس کا جوڑ بنایا تھا۔ ہم لوگ تو صرف پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اصل میں کیا ہونا ہے کیا ہونا چاہیے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ یقیناً ہماری پلاننگ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، پھر کسی مسکراہٹ نے سارہ کے اداس چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اداس مت ہوا کرو یار، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا جب تم اداس یا پریشان نظر آتی ہو، وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ سارہ نے پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جس پر اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ یک بار کی اداسی کے بادل اس کے چہرے سے ہٹ گئے اور نیلی آنکھیں چمک سی اٹھیں۔ حارث خوش ہو گیا۔ یہ بتاؤ تم ہانیہ کی شادی میں جاؤ گی؟ نہیں، بس فون پر ہی وش کر دوں گی۔ اس نے خوفی سے حارث کو گھورا تھا۔ آف کورس جاؤں گی یار، ایک وہی تو میری دوست ہے، کتنا ساتھ دیا ہے اس نے ہر مشکل میں میرا۔ اس کے لہجے میں ہانیہ کے لیے محبت تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ہانیہ ہمیشہ اس کے کام آئی تھی۔ ممی پاپا کے وفات کے بعد وہی تو تھی جو سارہ کو زندگی کی طرف واپس لانے کی جتن کرتی رہی تھی، اور اس کی وجہ سے سارہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ تو شاید وہ گھٹ گھٹ کر ہی مر جاتی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکچر تو مت دو، کتنا بولنے لگی ہو تم سارہ، حارث نے شرارت سے اسے ٹوکا تھا۔ تم نے ہی سکھایا ہے، اس نے ترکی بدرکی جواب دیا۔ حارث ہنس پڑا۔ اچھی لگتی ہو ایسے باتیں کرتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار سمٹ آیا۔ سارہ کا چہرہ گلابی ہو گیا، وہ واقعی پچھلے چند ماہ سے کافی بولنے لگی تھی۔ حارث کی قربت اور اس کی توجہ نے اس کے وجود پر برف کی طرح جمی اداسی کو جیسے کہیں غائب ہی کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ گزرا یہ 1.5 برس کا عرصہ سارہ کو کسی حسین خواب کی مانند لگتا تھا، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو، مگر خواب کو کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہانیہ کی شادی میں اپنے گھر سے صرف وہ شریک ہوئی تھی، اور یہ بات اگرچہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھی کہ فاروق اور صدف کو ہانیہ اور محمود انکل میں نہ تو کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی پاپا اور محمود انکل کے 40 سالہ دوستی کا کوئی پاس، پھر بھی اس کا دل بے طرح اداس ہو رہا تھا اور آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ ہانیہ اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، مگر اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے دل کو سمجھایا تھا اور اپنے ڈیڈی کی خاطر خود کو شادی کے لیے تیار کیا تھا، ورنہ اس کے دل و دماغ پر تو کچی عمر سے ہی فاروق کی شبیہ نقش تھی۔ وہ تو پہلے ہی بڑی کوششوں سے اس شبیہ کو مٹا کر وہاں نیا نام لکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ایسے میں سارہ سے اس طرح کی کوئی بات کرنا اپنے زخموں کو ہرا کرنے والی ہی بات تھی، اس لیے ہانیہ پوری کوشش کر کے اس کے سامنے خود کو مطمئن ظاہر کر رہی تھی، اور بڑی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہی تھی۔ اس لیے اس کی شادی کے دن تک سارہ کافی حد تک بہل بھی گئی تھی۔ مہندی کی رات ہی فنکشن کے بعد سونے سے پہلے اس نے اور ہانیہ نے جب ڈھیروں باتیں کی تو سارہ نے اسے حارث کے متعلق بھی بتا دیا۔ ہانیہ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور باقی کا سارا وقت نہ صرف اس سے حارث کے بارے میں پوچھتی رہی، بلکہ اس نے سارہ کے موبائل سے حارث سے بات بھی کی تھی۔ اب میں مطمئن ہو گئی ہوں سارہ، اب پاکستان سے باہر جاتے ہوئے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، ورنہ پہلے تو مجھے بھی زیادہ تمہارا خیال تھا کہ تم اکیلی ہو جاؤ گی، مگر اب میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں ایک خیال رکھنے والا ساتھی مل گیا ہے۔ اپنی رخصتی کے وقت سارہ سے گلے ملتے ہوئے ہانیہ نے اس کے کان میں کہا تھا۔ اپنے لیے اس کا اتنا پیار دیکھ کر سارہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور ساتھ ہی اسے حارث بھی شدت سے یاد آنے لگا تھا، ورنہ پچھلے 3 دن سے تو ہانیہ کی شادی کے ہنگاموں میں کھوئی ہوئی تھی اور حارث کو تقریباً بلائے بیٹھی تھی۔ اس نے فون پر بھی اس سے بہت کم بات کی تھی، مگر اب دلہن کی رخصتی کے بعد جب گھر کے در و دیوار مخصوص قسم کی اداسی کی لپیٹ میں آئے تو اسے حارث شدت سے یاد آنے لگا۔ اگرچہ پہلے اس کا پلان ہانیہ کی شادی کے بعد وہاں 2 روز مزید رکنے کا تھا تاکہ محمود انکل کو ہانیہ کی کمی محسوس نہ ہو، مگر اب اس کے لیے وہاں ایک لمحہ کاٹنا دشوار ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اگلے دن تک صبر کیا تھا، اور اگلی سحر جب ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو وہ مشکل سے گھنٹہ بھر ہی اس کے پاس بیٹھی تھی اور شام سے پہلے واپسی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ ہانیہ اور محمود انکل نے اسے کتنا روکا تھا کہ وہ صبح چلی جائے، مگر اب اس سے وہاں رکا نہیں جا رہا تھا، اس لیے 100 طرح کے بہانے کر کے وہ اسی شام لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو حارث اسے پارکنگ کے قریب ہی مل گیا۔ سارہ کو یوں اچانک سامنے پا کر
وہ مبہوت سا ہو گیا کیونکہ پروگرام کے مطابق تو اسے ابھی 2 روز بعد یونیورسٹی آنا تھا، مگر وہ 2 دن پہلے ہی اس کے سامنے کھڑی تھی، شاکنگ پنک اور گرے کلر کے جدید تراش خراش کے لباس میں وہ بے حد تر و تازہ اور حسین نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس حارث ملگجی سی جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر 4 روز کی بڑی ہوئی شیو تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ سارا اس کا حلیہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ بہت نقص سے درست ہو کر یونیورسٹی آیا کرتا تھا۔ حارث، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے حد پریشانی سے اس نے حارث کا بازو ہلکے سے چھوا تھا۔ جواب میں وہ بشاشت سے مسکرا دیا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ سارا کے حسین چہرے پر نظریں جمائے وہ بڑے جذب سے بولا تھا۔ سیاہ حلقوں میں قید اس کی سنہری آنکھیں اب جگر جگر کر رہی تھیں۔ یہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ لگتا ہے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ سارا کی پریشانی نہ تو اس کی مسکراہٹ نے دور کی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں کی لوٹ آنے والی چمک نے۔ وہ ہنوز ہراساں سی کھڑی اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ یار، تم جو یہاں نہیں تھی، تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو سارا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سارا گنگ سی رہ گئی۔ لیکن حارث، میں تم سے پوچھ کر ہی تو گئی تھی۔ کئی لمحوں کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ تم مجھ سے پوچھا بھی نہ کرو۔ حارث کے انداز میں بچوں جیسی ضد تھی۔ میں تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کر سکتا اور تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ جواب میں سارا کچھ بھی نہیں بول سکی، بس سحر زدہ سی کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ سارا، میں نے کل زین کو تمہارے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا تم سے ملنے کے لیے۔ اچھا؟ وہ مدھم سروں میں ہنسی۔ کب آئیں گے وہ پاکستان؟ زین حارث کا جڑواں بھائی تھا جو امریکہ میں اپنے ماموں کے پاس رہ کر وہاں سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 6 ماہ تک آنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھ سے جھگڑ رہا تھا کہ جب 1.5 سال پہلے وہ پاکستان آیا تھا تب میں نے اسے تمہارے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے کہا مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے تمہیں سارا سے ملوانے کا رسک نہیں لیا۔ پتہ ہے سارا، بچپن ہی سے ہم دونوں کی پسند ناپسند ایک جیسی ہے۔ جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی اسے پسند آ جاتی ہے، اور جسے وہ ریجیکٹ کرتے میرا اس کو پسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ سارا بھی اگرچہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر حارث کو یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ کہیں کھوئی کھوئی سی ہے۔ کسی گہری سوچ کا عکس اس کی نیلی آنکھوں میں پھیلا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو سارا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ بہت اپنائیت سے اس نے سوال کیا تھا۔ سارا نے تذبذب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ حارث، میں کئی روز سے تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا، مگر اس کے لہجے میں واضح ہچکچاہٹ تھی۔ میں نے آج تک تمہاری کسی بات کا برا مانا ہے جو اب مانوں گا؟ تم نے جو بھی کہنا ہے بلا جھجک کہو۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے ازلی نرم لہجے میں بولا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ ان کی دوستی کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور اس تمام عرصے میں حارث نے ایک بار بھی اس سے اونچی آواز یا تلخ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ خواہ سارا سے کتنی ہی بڑی گڑبڑ کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے سارا کا دل دکھے۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر شادی کے بعد ہم سارا پیلس میں جا کر رہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ڈرتے ڈرتے حارث کا چہرہ دیکھا، جس کے تاثرات میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، سارا پیلس میں جا کر رہیں گے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ سکون سے بولا۔ سارا حیران سی ہو گئی۔ جس بات کو صرف اس کے سامنے کہنے کے لیے اسے اتنا ڈھیر سارا ٹائم لگا تھا، وہ اس بات کو لمحہ بھر سوچے بغیر ہی مان گیا تھا۔ واقعی؟ اس نے مشکوک نظروں سے اس کے چہرہ دیکھا۔ بعد میں مکر تو نہیں جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں میری جان۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں تم سے کوئی وعدہ کروں اور پھر اسے پورا نہ کروں؟ میں شادی سے پہلے ہی مما سے یہ بات کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات مان لیں گی۔ آخر بڑے بھیا بھی تو اپنی شادی کے بعد سے الگ رہ رہے ہیں۔ مما نے ایک روز بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ بس تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس معاملے کو خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ حارث، تم نہیں جانتے سارا پیلس میرے لیے کیا ہے۔ پاپا نے وہ گھر خاص طور پر میرے لیے بنوایا تھا، مگر میرے لیے وہ صرف ایک گھر نہیں ہے، ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جو مجھے بہت پیارا ہے۔ اس گھر کی ایک ایک چیز، نقشے سے لے کر انٹیریئر ڈیکوریشن تک، پاپا نے ہر چیز میں میری پسند کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ میں اس گھر میں ہمیشہ رہوں، اپنی شادی کے بعد بھی۔ خود تو ان کا ارادہ میری شادی کے بعد دوسرے گھر میں شفٹ ہو جانے کا تھا،
اور یہی سب چیزیں ہیں جو بھابھی کو بری لگتی ہیں۔ انہوں نے دانستہ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے سارا پیلس کو ویران کر رکھا ہے۔ سارا، تم یہ سب باتیں نہ سوچا کرو، تمہارے چہرے پر مجھے دکھ اچھا نہیں لگتا، تو صرف مسکرایا کرو، تم صرف مسکرانے کے لیے بنی ہو۔ وہ اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت لگاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ سارا نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ اس وقت تک وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان صرف مسکرانے کے لیے نہیں بنا۔ سارا کا 7واں سیمسٹر ختم ہونے والا تھا جب حارث کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ اگر وہ اپنے پہلے سے سوچے ہوئے پلان پر عمل کرتا تو اسے یا تو کوئی جاب کرنا تھی یا آگے پڑھنے کے لیے امریکہ جانا تھا، مگر اس نے سارا کے سامنے ان دونوں آپشنز کا سرسری سا ذکر ہی کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں یونیورسٹی میں کیسے رہوں گی؟ وہ پہلے دن سے اس کی عادی ہو گئی تھی اور آج تک ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ وہ یونیورسٹی آئے اور حارث نہ آئے، اس لیے قدرتی طور پر اس کے بغیر وہاں رہنے کا تصور ہی سارا کو سہان رو لگ رہا تھا۔ اور حارث کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی ایسا تھا کہ اس کے مذاق میں کہیں بات بھی نہیں ڈالتا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ سارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اس نے اپنا پلان ہی بدل دیا اور پنجاب یونیورسٹی میں ہی ایم فل میں داخلہ لے لیا۔ سارا اس کے وہاں داخلہ لینے پر بے حد خوش تھی، اگرچہ اس کی ٹائمنگ بدل گئی، اس کی کلاسز ایوننگ میں ہوتی تھیں، مگر سارا کی خاطر وہ روز دوپہر ہی سے یونیورسٹی آ جایا کرتا تھا۔ سارا کی کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اپنی کسی بھی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ جاتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ حارث ان دنوں اپنی مما سے بات کرنے کے لیے بہت سیریس ہو رہا تھا اور ہر ایک 1.5 ہفتے بعد سارا کے پوچھے بغیر ہی اسے بتاتا رہتا تھا کہ وہ فلاں موقع پر مما سے بات کرے گا یا فلاں مسئلے کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر پایا۔ سارا اس کی ایسی باتوں کو سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے حارث، ابھی تو میری تعلیم مکمل ہونے میں بھی 2 سال لگ جائیں گے، تم موقع دے کر آرام سے بات کرنا۔ وہ جب بھی کوئی موقع ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا، سارا ہمیشہ اسے اس طرح تسلی دیا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ خود بھی شدت سے متمنی تھی کہ حارث کا نام باضابطہ طور پر اس کے نام سے جڑ جائے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے میں حارث کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ وہ آخری کلاس لے کر نکلی تھی اور روز کی طرح اب اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ حارث اس وقت وہیں ملتا تھا، مگر آج وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کافی دیر وہ اپنا کام کرتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ معمول سے پورا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو سارا نے اس کے موبائل پر کال کر دی۔ یار میں بس گھر سے نکل آیا ہوں، 15 منٹ تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کی کال ریسیو کرتے ہی وہ چہکنے کے انداز میں بولا، اب گھر سے نکل رہے ہو؟ اتنی دیر سے تمہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میں یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں، وہ خوف بھرے انداز میں بولی۔ جواب دینے سے پہلے حارث نے بلا وجہ کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میں بھی یہاں کوئی فارغ نہیں بیٹھا تھا، بہت بڑا معرکہ سر کر کے آیا ہوں، تم سنو گی تو خوشی سے اچھل پڑو گی۔ ایسی کیا بات ہے کہ میں خوشی سے اچھل ہی پڑوں؟ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس لیے اسے تجاہل عارفانہ برتنے میں بھی دقت ہوئی تھی۔ ایسی ہی بات ہے جناب، وہ خوشی سے چہکا، میں نے مما سے بات کر لی ہے۔ ہیں سچ؟ وہ واقعی خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ صبر میری جان صبر، سارا خود فون پر ہی پوچھ لو گی تو میں وہاں کر کیا کروں گا؟ میرا انتظار کرو، میں بس 15 منٹ میں پہنچتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، سارا نے زیر لب کہا، پھر مسکرا کر موبائل کو دیکھا اور موبائل بیگ میں ڈال کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ کتابوں اور نوٹس میں اب اس کی دلچسپی صفر ہو گئی تھی۔ حارث نے 15 منٹ بعد آنے کو کہا تھا اور اس کی آنکھیں ابھی سے دروازے پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ 20 منٹ تک اس نے بہت صبر سے حارث کا انتظار کیا تھا، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اس نے حارث کو کال ملائی، مگر دوسری جانب سے اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ بائک چلا رہا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے اب بے وقت کئی لڑکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ لائبریری تھی، وہاں اسٹوڈنٹس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، مگر ان لڑکوں کے چہرے کے تاثرات اور ان کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ ان کے اندر آتے ہی وہاں عجیب سا شور مچ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو لائبریری سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ اب لائبریری بند کروا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ لائبریری بند کیوں کروا رہے ہیں؟ ہراساں ہو کر اس نے ان میں سے ایک لڑکے سے پوچھا۔ ہماری تنظیم کے ناظم کو کسی نے یونیورسٹی گیٹ کے اندر قتل کر دیا ہے، اس لیے ہم ہڑتال کروا رہے ہیں۔ لڑکے کو شاید اس کے ہراساں صورت پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس نے اسے تفصیلی جواب دے دیا۔
سارا نے مزید کچھ نہیں کہا اور لائبریری سے باہر نکل آئی۔ اسے ایک دم ہی بہت خوف محسوس ہونے لگا اور وہ دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی میں ہڑتال، ہنگامے، لڑائی جھگڑا کچھ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر آج جیسا خوف اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب بھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو حارث ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور آج وہ وہاں نہیں تھا، اس لیے اسے یوں ڈر لگ رہا تھا۔ لائبریری سے باہر آتے ہی اس نے ایک بار پھر حارث کا نمبر ٹرائی کیا، مگر اب کی بار بھی اس کی کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ پریشانی سے اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہاں اس کے ارد گرد سینکڑوں لوگ تھے، مگر وہ خود کو بے حد تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اسے خود میں اتنی ہمت بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ وہ پارکنگ لاٹ تک ہی پہنچ جاتی۔ تھک کر وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سارا، سارا، کوئی اونچی آواز میں سے پکار رہا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ احمد تھا، حارث کا قریبی دوست۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سارا اسے دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد بھائی، آپ نے حارث کو دیکھا ہے؟ اس نے 1 گھنٹہ پہلے مجھے کال کی تھی۔ وہ 15 منٹ میں یہاں پہنچنے والا تھا، مگر ابھی تک نہیں آیا۔ خوف زدہ اور ہراساں وہ اپنی عادت کے خلاف تیز تیز بول رہی تھی۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ سارا، حارث کو گولی لگ گئی ہے، وہ مظہر کے ساتھ تھا۔ یہ 2 فقرے بولنے کے لیے احمد جن امتحانوں سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ سارا اور حارث کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا، اور سارا کی زندگی میں حارث کی اہمیت کا بھی اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے اس سے سارا کو کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ سارا کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ ہسپتال میں ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ بے حد بوجھل اور دکھی لہجے میں احمد بمشکل بول رہا تھا، اور سارا تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، یا سن رہی تھی تو اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھ نہیں رہی تھی۔ سفید چہرہ لیے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے احمد کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے احمد نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور اس کا بازو پکڑ کر پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ سارا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بے جان بت کی طرح وہ اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ اسپتال یونیورسٹی کے قریب ہی تھا۔ احمد کی کار میں وہ لوگ 5 منٹ میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس 5 منٹ کے راستے میں سارا نے نہ تو منہ سے کوئی آواز نکالی تھی، نہ ہی اپنی نظروں کا زاویہ لمحہ بھر کے لیے بھی تبدیل کیا تھا، بلکہ اس نے تو شاید پلکیں بھی نہیں جھپکی تھیں۔ احمد نے ہی سہارا دے کر اسے کار سے باہر نکالا اور اس کا بازو پکڑ کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک بند دروازے کے پاس رک گیا۔ دروازے کا آدھے سے زیادہ حصہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس پر لٹکے ہوئے پردے ایک طرف کھینچے ہوئے تھے۔ احمد نے اس سے کچھ کہا تھا نہ سارا نے اس سے کچھ پوچھا تھا۔ میکانکی سے انداز سے اس کی آنکھوں کا زاویہ تبدیل ہوا۔ اب وہ شیشے کے دروازے کے پار موجود کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر نے ہی اس کا پورا وجود سن کر دیا تھا۔ اندر کا جو منظر تھا وہ اس کے اندیشوں سے بڑھ کر تکلیف دہ تھا۔ وہاں حارث تھا، مگر اس حال میں کہ اس کا پورا وجود اس کے اپنے ہی خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی لوگ تھے اور ان سب کے چہروں پر مایوسی کی تحریر بہت واضح تھی۔ وہاں کھڑی نرسوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سارا کے لبوں سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ مجسمے کی طرح ساکت تھی اور پوری آنکھیں کھلے حارث کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ حارث بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی سنہری آنکھوں میں شدید کرب اور بے چینی ہے۔ اپنی تمام تر اذیت کے باوجود اسے حارث کی آنکھوں کا کرب اور بے چینی صاف محسوس ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ان آنکھوں سے بے چینی اور کرب کو غائب ہوتے دیکھا۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں پھیلی بے بسی بھی جیسے کہیں تحلیل ہو گئی تھی، اور بے بسی کی جگہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سارا کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور ان میں وہ مخصوص نرمی تھی جو سارا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور اسے دیکھتے ہوئے ہوا کرتی تھی، مگر یہ تاثر بھی بس ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئیں۔ سارا کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلا، نہ ہی کوئی سسکی۔ اس کی جامد لمبوں کی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے، بغیر کوئی آواز نکالے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد ایسا سناٹا پھیلا ہوا تھا جس میں کوئی آواز نہیں تھی، ہلکی سی بھی نہیں۔ پھر اس کے ارد گرد کا منظر غائب ہونے لگا۔ ایک گہرے سرمئی اندھیرے کی چادر تھی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔
جس لمحے اس سرمئی چادر نے سارہ کے وجود کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا، اسی لمحے اندر موجود کسی ڈاکٹر نے حارث کے چہرے کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ سارہ حیات نے اپنے وجود کی تمام تر قوت سے اس چادر کو ہٹا کر حارث کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر اندھیرا اب اسے مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا سانس جیسے سینے کے اندر ہی گھٹ گیا تھا، جسے باہر نکالنے کی اس نے انتہائی کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر گئی۔ Inshallah ta'ala, I will upload part 4 in next video. Till then, please watch my videos, like it, subscribe it and share it. Thank you so much.